नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का सेशन हमारा बड़ा अहम है। आज हम बात करेंगे सेक्स रीअसाइनमेंट यानी जिनसी तब्दीली। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, पिछले दिनों हमारे यहाँ अखबारात में, मीडिया में भी ये शोर मचा था कि कराची में भी और फैसलाबाद से भी एक ये खबर आई थी कि एक लड़की जो है वो ऑपरेशन करवा कर लड़का बन गई। इसे टर्म में कहते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट, जिन्स की तब्दीली, तब्दीली जिन्स, यानी पहले एक जिन्स थी, अब जो है वो उन्होंने ऑपरेशन करवाया और फिर वो दूसरी जिन्स जो है वो उन्होंने तब्दील करवा ली। तो आज हम ये इसी मौजू पर बात करेंगे। इस हवाले से चंद सवालात मेरे जहन में है कि तब्दीली जिन्स क्या है, यानी क्या किस तरह से ये होती है, और इस हवाले से कि जो इंसान जो तब्दीली जिन्स करवाता है तो उसका मुआशरे में फिर क्या किरदार होता है, मुआशरे को उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। और एक और सवाल ये था कि जो तब्दीली जिन्स जो होती है तो उसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है, शरीयत मुहम्मदी में मिरास के अहकाम क्या हैं, इबादत के हवाले से जो है वो उसके क्या अहकामात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के इस मौजू में हम डिस्कस करेंगे कि तब्दीली जिन्स क्या चीज़ है, और इसके हवाले से मुतल्लिका जितनी चीज़ें हैं वो आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये डिस्कस करेंगे। दरअसल ये मेरा एक रिसर्च आर्टिकल था जो कि एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ था। तो उसमें जो मैंने तहकीक की थी, जो चीज़ें सामने आई थी, उसकी बुनियाद पर मैं आज का ये सेशन हम कर रहे हैं कि ये जिनसी तब्दीली जो है वो क्या चीज़ है। तब्दीली जिन्स से मुराद ये है कि एक शख्स, एक इंसान जो है वो पहले किसी और जिन्स यानी औरत या मर्द था, और फिर जो है वो किसी मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसीजर के तहत गुजर कर जो है वो तब्दीली जिन्स यानी पहले औरत था फिर मर्द बन गया, या मर्द था वो फिर औरत बन गया, इसको जो है वो तब्दीली जिन्स या इंग्लिश में सेक्स रीअसाइनमेंट इसको जो है वो कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कराची में जो वाक़या हुआ था उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि मामला समझ में आए। तो वो एक जो मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है कि एक लड़की थी जो कि 13-14 साल की लड़की थी, फिर वो अचानक जो है वो उसका ऑपरेशन किया गया और अब वो लड़की जो है वो लड़की के बजाय वो मर्द बन गई। पहले वो लड़कियों के स्कूल में थी, अब लड़कों के स्कूल में। पहले लड़कियों की तरबियत, लड़कियों के कपड़े, लड़कियों जैसा माहौल, अब जो है वो लड़कों का माहौल, लड़कों के कपड़े, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो होने लगी। तो इस हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं कि तब्दीली जिन्स है क्या चीज़, कि इसको किस तरह से जो है वो किया जाता है, ये क्या मामलात होते हैं। तो देखें, एक नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले आप ये जहन में रख लें कि ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि कोई लड़का ऑपरेशन करवा के लड़की बन जाए, या कोई औरत जो है वो ऑपरेशन करवा के मर्द बन जाए। तो फिर ये तब्दीली जिन्स के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, उस हवाले से जो चीज़ें मैंने रिसर्च में जो चीज़ें सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यानी अल्लाह ताला इन आयात में मुसलसल 4 कस्में खाकर कहते हैं कि इंसान को मैंने बेहतरीन तक़वीम पर पैदा किया है, यानी इंसान को बेहतरीन पैदा किया है, सेहतमंद, तवाना जो है उसको पैदा किया है। ये अल्लाह ताला की शान और अज़मत है। अल्लाह ताला ने और बहुत सारे मकामात पर यह बयान किया है कि सबसे बेहतरीन जो मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे खूबसूरत जो मखलूक है वो इंसान है। तो अब इंसान जो है वो अपनी जिन्स को तब्दील करवाता फिरे, तो ऐसा ना है और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन पैदा किया है, अब जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तब्दीलियां करता रहे। तो जो वो बेहतरीन चीज़ है, अब बेहतरीन चीज़ को मज़ीद तब्दीली करेंगे तो वो और बेहतर नहीं होगी बल्कि वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी।
اس میں ڈیفیکٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز بہترین آرکیٹیکٹ کے ذریعے، بہترین ڈیزائن کے ذریعے بنی ہے، اب اس کو ہم مزید اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ چیز اور خراب ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ بہتر ہونے کے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم، یعنی بہترین پیدا کیے. تو اب اس میں مزید بہتر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ یقیناً معاملات خراب ہوں گے. تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس کے ظاہری اعضاء دیکھ کر، ہم خصوصاً ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان اور جو انڈیا، یہ جو بر صغیر کا ایریا ہے، اس میں بھی خصوصاً پاکستان میں ہم بچے کے ٹیسٹ نہیں کرواتے. اس کے صرف ظاہری اعضاء دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو وہ اس کے ظاہری اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح سے بالکل ایک لڑکی ہوئی ہے اس طرح سے وہ ہوتی ہے. لیکن بچی جب جوان ہوتی ہے تو اس کے ہیڈوں میں کچھ جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں. تو وہاں اس کو درد ہوتا ہے، اور جب ہاتھ لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو وہاں کچھ گلٹیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب اس سے ٹیسٹ وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو جنسی اعضاء تھے اس کے اوپر ایک جھلی آ جاتی ہے، اور اس جھلی کو دیکھ کر جو ہے وہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے. اب وہ جیسے جیسے جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کے جو جسمانی اعضاء، جو کہ ایکچوئل میں وہ لڑکا تھا، تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ ابھرنا، وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو اب اس کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. پھر جب اس کے ڈاکٹر سے مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو مختلف پروسیجر سے گزرتے ہیں، تو پھر اس کا وہ آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن کر کے اس کے جو اعضاء ہیں ان کو بالکل واضح کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کے میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کے پہلے پوری طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے ہارمونز وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں تمام چیزوں کے ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کے ہارمونز، اس کی رطوبتیں، اس کے ٹیشوز مردانہ ہے یا زنانہ ہے، یہ ساری جب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ اس میں یہ ساری چیزیں مردانہ ہیں. تو اب اس کا جو ہے وہ پروسیجر سے گزار کر، آپریشن کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ کلیئر کر دیے جائیں. تو پھر اس کے 3 آپریشن کیے جاتے ہیں. تینوں آپریشن کرنے کے بعد، مختلف آپریشن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جا کر وہ ایک پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے. اب جو ہے وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکا بن جاتی ہے. اب وہ ہمارے ہاں بڑا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن گئی. لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہ تھی ہی، وہ بچہ جو ہے وہ لڑکا ہی تھا، لیکن ہم نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں، اور ہم اس کو لڑکی سمجھنا شروع ہو گئے، اور اس کی نگہداشت، اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کے اسکول، اس کے ڈریس سارے لڑکیوں والے کرنا شروع کر دیے. اب جب اس کو تکلیف ہوئی، وہ پروسیجر سے گزری بچی، تو پھر وہ پتہ چلا کہ یہ بچی نہیں، یہ تو بچہ ہے. یہ پچھلے دنوں کافی کیسز بھی ہوئے. ایک کیس ہائی کورٹ میں بھی گیا، پھر اس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پھر یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ واقعہ میں یہ لڑکا ہے. تو جو سرجری جب ایسی ہو جاتی ہے تو یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص نکاح کے قابل ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دراصل جب وہ سرجری کے پروسیجر سے گزرتا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ خصیتین وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں، اور وہ پوری طرح سے ایک مرد بن چکا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کا نکاح کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو میڈیکل، میں نے ڈاکٹرز سے رابطہ کیا، اور ایک ہمارے دوست کے توسط سے ہم نے یہ رابطہ کیا کہ ایسے شخص سے جو پہلے لڑکی تھی اور پھر اس کا آپریشن کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایسا شخص جس کا آپریشن کیا جائے وہ باقاعدہ شادی کے قابل ہوتا ہے اور اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو مخنث یا ہجڑا یا خسرا یہ کہنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں اکثریت جو ہے وہ لڑکے وہ صحت مند ہوتے ہیں، وہ ہر طرح سے وہ فٹ فاٹ ہوتے ہیں. تو ایسے شخص کا نکاح بھی کر دینا چاہیے، لیکن نکاح کرتے وقت اس
بچے سے، اس لڑکے سے صحیح طرح سے بات کر لینی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اس سے ڈسکس کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاملات جو ہے وہ کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے، یا کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے، تو پھر کل کو جو ہے وہ بچی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکوں کو چاہیے، اور والدین، دوست، احباب جو ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکے سے اچھی طرح سے یہ معاملہ ڈسکس کر کے اس کو سمجھا بھی دیں، اور اس سے سوالات کر کے یہ معاملہ سمجھ بھی لیں کہ آیا وہ نکاح کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایسے لڑکے جو پہلے لڑکی تھے بعد میں لڑکا بن گئے تو وہ میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان سے ڈسکس کر لینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ معاشرے کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی اگر ایسا کوئی لڑکا کوئی آپریشن کر کے جب لڑکا بنتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے وہ طنز و مزاح کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف تنقید کرتے ہیں، جو کہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو مزید سپورٹ کریں۔ یہ اصل میں کیا تھا کہ یہ ایک ناقص الخلقت تھے، یعنی ان کے اندر ایک نقص تھا جو بعد میں دور کر لیا گیا۔ جیسے بہت سارے نقص ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ 2 بچے پیدا ہوئے، ان کے سر جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک پاکستان میں پچھلے دنوں سرجری ہوئی تھی، اس سے پہلے 2 لڑکیاں تھیں جو ایران میں ان کی سرجری ہوئی۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ 2، یعنی بچہ جو ہے اس کے 2 جو جسم جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم تھا، لیکن جڑا ہوا تھا، جڑواں بچے لیکن جڑے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں بچے، لیکن وہ آپریشن کر کے پھر کافی اب جدید میڈیکل سائنس کے تحت اس کا علاج کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں جن کو ماں باپ غلطی سے لڑکی سمجھتے ہیں، یا اس کی ظاہری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی سمجھا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو آپریٹ کر کے وہ لڑکے کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں خصوصی توجہ اور خصوصی ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام معاشرے میں بھی جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بلکہ ہمیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ان کو ایک بوسٹ دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ، بلکہ جو مخنث حضرات ہوتے ہیں، جو کہ مخنث جن کو ہم جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ خصوصی توجہ دینی چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد جو ہے وہ شہری بن سکیں، بجائے اس کے کہ وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کر گھومیں اور پھر مانگتے پھریں، یا غلط عادتوں میں پڑ جائیں اور بڑھاپے میں پھر ان کی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں معاشرے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، خصوصاً والدین کا بھی یہ اس میں کردار ہے کہ والدین ایسے بچوں کی نارمل بچوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تربیت کریں، ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں، زیادہ دیکھ بھال کریں، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر توجہ دیں، اور ان کو کسی کام میں لگائیں، نہ کہ یہ کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے معاشرے میں، لوگ بھی ان کو طنز و مزاح کا نشانہ بنائیں، اور پھر آخرکار جو ہے وہ کسی گمراہ راستے پر، غلط راستے پر لگ جائیں، اور پھر جو ہے وہ معاشرے کے لیے وہ برائی کا سبب بن جاتا ہے۔ حکومت کو بھی، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے خصوصی جو ہے وہ توجہ ان کے اوپر دینی چاہیے۔ ایسے ہی جو مخنث حضرات ہوتے ہیں، جو ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں، اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرد مخنث ہوتے ہیں، جو عورت مخنث ہوتے ہیں دوسری قسم، یعنی ایسے مرد جو جن کے جنسی اعضاء نامکمل ہونے کی وجہ سے وہ باقی تو پوری طرح سے وہ مرد ہوتے ہیں، لیکن کچھ اعضاء ان کے جو ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کافی چیزیں ان کے جسمانی حالت عورتوں والی ہوتی ہے، لیکن کچھ اعضاء ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کی طرح سے نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے مرد جو ہیں وہ عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں میں ناچ گانا وغیرہ کرتے ہیں، اور اس سے کمائی کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں پھر وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ توہمات بھی پائی جاتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹرانسجینڈر جو لوگ ہیں ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کی اگر بد دعا لگ گئی تو بہت برے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا رد نہیں ہوتی، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ بد دعا کسی مظلوم کی بھی رد نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچو، کہ کوئی بھی مظلوم ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے،
اگر وہ بد دعا دے گا تو وہ یقیناً اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ اس کی بد دعا کو سنتا ہے. تو لہٰذا نہ صرف یہ کہ مخنث بلکہ کوئی بھی ہو تو اس کی بد دعا سے بچنے چاہیے. تو صرف ان کی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی بد دعا سے بچا جائے. جبکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور مظلوم کی بد دعا میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں اور پھر عورتوں کا لباس پہن کے پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے بچوں کے ختنوں پر، ان کے بچوں کے پیدا ہونے پر وہاں جا کے ناچ گانا کرتے ہیں اور عام طور پر جو ہے معاشرے کے گھروں میں وہ گھومتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم. یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی کتاب اللباس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5886. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسروں پر لعنت فرمائی ہے اور جو مرد ہونے کے باوجود بھی عورتوں جیسا لباس اور بناؤ سنگار اختیار کرے تو ان کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. یعنی ایسے مرد چاہے وہ مخنث ہی کیوں نہ ہو تو وہ عورتوں کا لباس پہنے اور عورتوں کی طرح جو ہے وہ بناؤ سنگار کریں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکال دینا چاہیے. بلکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے جو ہے وہ ایسے مخنث جو ٹرانسجینڈر جو خسرے ہیں ان کی پوجا تک کی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی یہ جو معاشرے میں جو توہمات ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی حوالے سے جو ہمارا ایک اگلا جو پوائنٹ تھا کہ تبدیلی جنس زدہ کی میراث کے احکام کے بارے میں، تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب وہ بچی تھی اب وہ لڑکا بن گئی تو اب جو ہے وہ میراث میں اس کا کتنا حق دیا جائے گا. یعنی جیسے میراث میں بچی کو جو ہے وہ آدھا ملتا ہے اور لڑکے کو پورا حصہ ملتا ہے، تو پھر اب اس کو کیا ملے گا، آدھا ملے گا یا پورا ملے گا. تو اس کے بارے میں صرف ایک ہی جو ہے وہ بات کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ یہ سوال کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فن قضا یعنی فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ بڑی ایک خاص مہارت حاصل تھی. اللہ کی طرف سے ان کو یہ خصوصی طور پر نوازا گیا تھا. تو آپ سے کسی ایسے شخص کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس کی آپ نے جو ہے وہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کے مطابق میراث تقسیم کروائی جائے. اگر شرمگاہ مردوں جیسی ہے تو مردوں والا حصہ اور اگر عورتوں جیسی ہے تو اسے عورتوں جیسا حصہ دیا جائے. یعنی اگر کوئی مخنث ہے اور وہ اس کا مردانہ اعضاء ہیں تو پھر اس کو مردوں کا حصہ ملے گا، اور اگر وہ مخنث کے اعضاء عورتوں جیسے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ عورتوں والا حصہ ملے گا. تو اسی حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے کہ اگر وہ مردانہ حیثیت اس میں ہے تو پھر مردانہ احکامات، اگر زنانہ ہے تو پھر اس کے اوپر زنانہ جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ اس کے اوپر لگیں گے. اسی طرح سے جو غیر واضح مخنث ہوں تو ان کا معاملہ کیا کیا جائے. یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا کچھ اعضاء سے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرد ہے، مرد مخنث ہے یا عورت مخنث ہے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ ایسے اس میں بچے اور بچی دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو لیکن بالغ ہونے کے بعد عام طور پر اس کے مرد یا عورت ہونے کی حالت واضح ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا کہ اگر اس کو جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر اس کا جو ہے وہ میڈیکل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ٹیشوز، اس کی رطوبتیں وغیرہ، ہارمونز کے ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور پھر جب یہ واضح ہو جائے تو پھر ان حالات کے مطابق ہی جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور شادی کے متعلق بھی جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر بچے کی شادی کر دی جائے چاہے وہ مخنث ہو جو بھی ہو، لیکن اس بچے کو دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں ہمارے خاندان میں بھی یہ معاملہ ہوا، ایک ہماری بچی کی شادی کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ
ظاہری وضع قطع میں تو بالکل سیٹ اور فٹ فاٹ نارمل تھا، لیکن وہ حق کے زوجین جو ہے وہ پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ سارے معاملہ دیکھنے کے بعد، شادی کے بعد پھر وہ اس بچی کی جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان معاملات کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو دیکھ لیا جائے، تاکہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ تبدیلی جنس سیکس ری اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑا مرد یا عورت اپنی جنس تبدیل نہیں کروا سکتا، ایسا ابھی تک دنیا میں کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کو بچی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو وہ آپریشن کر کے اس کو لڑکے کی حیثیت پوری مل جاتی ہے، تو اب وہ پہلے لڑکیوں کے اسکول میں تھا، اب لڑکوں کے اسکول میں، پہلے لڑکیوں کے کپڑے پہنتا تھا، اب لڑکوں کے کپڑے پہنتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے بچے کے بارے میں ہمیں خصوصی توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے، اس کی تربیت دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہیں ڈسکس اینڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔